बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए जवाल न हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ खिजा को गुजरने की भी मजाल न हो। नाज़रीन, आज हम जो वीडियो पे बात करने जा रहे हैं वो बड़ा अहम टॉपिक है। हम सबसे पहले मुसलमान हैं, फिर पाकिस्तानी हैं और उसके बाद हम ज़ोडिएक कंसल्टेंट हैं। उसके बाद हम देखते हैं सबसे पहले इस्लाम है, सरकार खत्मी मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की आन, हुर्मत और इज्जत है। और उसके बाद इस्लाम के नाम पे बनने वाला ये हमारा मुल्क, ये पाकिस्तान, ये इस्लाम का किला कि जिसके कैपिटल में, जिसके दारुल खिलाफे में इस्लाम आबाद है। ये ममलिकत कोई आम सी ममलिकत नहीं है, इसकी बुनियादों में शहीदों का खून है, इसकी बुनियादों में बहुत ज्यादा अजियत, कर्ब, कुर्बानियां हैं। ये हो नहीं सकता कि इसको जवाल। वासिफ अली वासिफ साहब ने फरमाया था पाकिस्तान नूर है और इसको जवाल नहीं है। ये इंडिया क्या समझता है कि हमारे इलाकों में घुस के इनके फौजी ये क्या कर सकते हैं, ये हमें मम्मी मम्मी की धमकियां देते हैं, मम्मी मम्मी करके रोते हैं, ये कर क्या सकते हैं। नाज़रीन, ये हम ऐसे ही बिला वजह नहीं कह रहे हैं। हमने 2019 और 2018 की जब प्रेडिक्शंस की थी इंडिया और पाकिस्तान की, हमने कहा था कि मार्च के करीब जंग के इशारे बन रहे हैं। हमने ये बात रिकॉर्ड पे मौजूद है कि हमने ये कहा था कि जंग के इशारे बन रहे हैं। मोदी की हुकूमत जो है उसको बड़ा धचका लगने वाला और मोदी की हुकूमत हिलेगी नहीं आएगी। तो क्या समझते हैं ये ऐसे स्टंट करके हमें गिरा लेंगे और ये झूठ बोल के और मीडिया वार करके ये कर लेंगे। ये समझते हैं कि हमने 12 जहाज भेज दिए, 1000 किलो बारूदी मवाद फेंक दिया। फेंका कहाँ है? तुम्हारे बम रूढ़ी पे गिरे हैं, कोई फुटेज है? और ये क्या समझते हैं कि ये पाकिस्तान के ऊपर चढ़ दौड़ेंगे और पाकिस्तान जो है कोई मजबूत कौम नहीं है, पाकिस्तान कोई बनाना रिपब्लिक है, ये पाकिस्तान की तरफ आंखें उठा के देख लेंगे। इनकी क्या जरूरत है? ये जो हमने टैक्टिकल वेपन्स बनाए हुए हैं, इतना मिसाइल सिस्टम बनाया हुआ है, एटम बम बनाए हुए, हमने शबरात बनाने के लिए बनाए हुए। ये क्या समझते हैं? ये जुल्म करते हैं लोगों के साथ, कभी कश्मीर में, कभी आसाम में, कभी बंगाल में, कभी खालिस्तान में, और फिर आगे कर देते हैं उन्हीं लोगों को कि जिस सिख रेजिमेंट जो है वो 2 घंटे में पाकिस्तान को खत्म कर सकती है। सिख रेजिमेंट के साथ तो तुमने जुल्म किया था। जरनैल सिंह भिंडरांवाले को किसने मारा था? ये सन 84 के दंगे, ये क्या सिख कौम को भूल गए? वो गुरुओं की कौम जिन्होंने इस करतारपुर में, और हमने उनके लिए क्या किया, करतारपुर का दरवाजा खोला है, वो जानते हैं ये कौन सा इलाका है। ये इंडिया क्या समझता है कि उनको हमारे खिलाफ खड़ा कर लेगा? हमने अपनी वीडियो में ये कहा था कि एक जरनैल सिंह भिंडरांवाला इन्होंने 84 में मार दिया था, 10 जरनैल सिंह भिंडरांवाले खड़े होंगे। ये कश्मीर भी इनके हाथ से गया और खालिस्तान भी इनके हाथ से गया, ये हो के रहेगा। ये क्या समझते हैं इनके अपने अंदर? ये राफेल डील के तहत जो इन्होंने जाली त्यारे खरीदे थे और जिसके अंदर पुर्जे ही नहीं ठीक है, जो आपस में टकरा के फट रहे हैं, ये पिछले दिनों वो हमने मारे। ये ट्रेनिंग के दौरान इनके जहाज, इनके अपने रडार सिस्टम क्रैश कर रहे हैं और ये हमें कहते हैं कि हमें ललकारेंगे। ये पाकिस्तान कोई आम नेशन नहीं है और ना हम लोग किसी से डरने वाले हैं। इन्होंने पहले भी देख लिया हुआ, ये 7 लाख फौज कश्मीर के अंदर डाल के सन 48 से लेके आज तक इन्होंने क्या कर लिया? कश्मीर में आजादी की जंग खत्म हो गई। ये क्या समझते हैं? इन्होंने हमारे बॉर्डरों पे बलोचिस्तान में इंसर्जेंस कर करके क्या कर लिया? ये क्या समझते हैं? ये इनका कमांडर कुलभूषण, वो जो बिल्ली बन के बैठा हुआ है यहाँ पे, आलमी अदालत इंसाफ में इनको छितर पड़ते हैं, इनसे बोला नहीं जाता। और वो जो इंडियन मीडिया है वो उनको पता ही नहीं है। इनके अपने साफी ढूंढते फिरते हैं, छुपते फिरते हैं, और वो एक इन्होंने वो रखा हुआ है, वो मूंछों वाला, वो जनरल बख्शी,
کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بھونک لیں گے اور ہم ڈر جائیں گے؟ انہوں نے کیا سمجھا ہے؟ ہماری مائیں شہید دینے کے بعد روتی نہیں ہے کہ ہمارے بچے مروا دیے، ہمیں یہ کر دیا. ہماری مائیں کہتی ہیں کہ بسم اللہ، اور بھی بچے ہوں گے تو اور بھی اللہ کی راہ میں دیں گے. یہ شہادت ہمارے لیے زندگی ہے. تم اس قوم کو کیا ڈراؤ گے جن کے بچے موت کے ساتھ کھیل کے بڑے ہوتے ہیں؟ تم اس قوم کو کیا ڈراؤ گے کہ جن کی رگوں میں زندگی سے زیادہ موت کی محبت ہے؟ تم کیا کر سکتے ہو ہمارا؟ یہ انسرجنس کرتے ہیں، ان کو یہ آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ ہمارے اندر کیا ہے. اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے ہیں. ہم نے روندا ہے بیابانوں کو صحراؤں کو، ہم جو بڑھتے ہیں تو بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں. سیاچن بھول گیا، 65 کی وار بھول گئی، یہ لاہور کا محاذ بھول گیا، یہ BRB نہر بھول گئی. ہم جب گئے تھے ٹائیگر ہلز کے اوپر، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا، ان کے تو اسلحہ ڈپو جلتے رہے ہیں 8 دن. ان کو یہی نہیں پتہ لگا تھا کہ یہ بم آ کہاں سے رہے ہیں. یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چند جاسوس ہمارے اندر داخل کر دیں گے اور ہمیں مار لیں گے؟ ہم اس قوم میں سے ہیں جس دکن کے شیر سلطان فتح علی ٹیپو نے یہ انگریزوں کو اور ان کو ہندوؤں کو یہ تگنی کا ناچ نچایا ہوا تھا. وہ اکیلا شیر ان کی فوج پہ بھاری تھا. وہ اکیلا شیر دنیا کا سب سے پہلا میزائل تغرب جو انگلینڈ میں پڑا ہوا ہے وار ہسٹری میوزیم میں، کس نے بنایا تھا؟ فتح علی ٹیپو مسلمان، حیدر علی مسلمان، نواب سراج الدولہ مسلمان. یہ کتنے 900 سال سے یہ چھتر کھا رہے ہیں. ان کے پاس ہے کیا؟ وہ چند ایک راجے، اس کے بعد ایک تاریخ ہے مسلمانوں کی. یہ تو لومڑی جیسے لوگ ہیں، اور لومڑیاں مل کے بھی شیر کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. ناظرین، یہ اتنے ایگریسو ہم نے کبھی نہیں لفظ بولے، لیکن یہ انہوں نے ہماری رگے جان کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے. ہم ان کو نہیں چھوڑ سکتے. یہ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ انڈیا اپنا شوق پورا کر لے، پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ہاں، انڈیا کے ٹکڑے ہوں گے. یہ کیا سمجھتے ہیں کہ انڈین مشرقی پنجاب کو 4 حصوں میں بانٹ دیں گے تو خالصتان نہیں بنے گا؟ کشمیر کے اوپر 7 لاکھ فوج ڈال دیں گے تو کشمیر آزاد نہیں ہوگا؟ آسام، بنگال، تامل میں جو یہ لڑائیاں لڑ رہے ہیں لوگوں کے خلاف، کیا وہ کامیاب نہیں ہوں گے؟ انڈیا کی اسٹیٹ نئی دلی سے باہر نہیں رہے گی. بس کیا سمجھتے ہیں؟ یہ آج کی بات نہیں ہے. بڑی امام سرکار نے کہا تھا کہ جہاں میں دفن کیا جاؤں گا وہاں اسلام کا قلعہ تعمیر ہوگا. بڑی امام تو جنگل میں جو ہے ان کا روضہ بنا تھا. پنڈی شہر دور تھا، اسلام آباد کا تو وجود ہی نہیں تھا. 650 سال کے بعد اسی جگہ پہ اسلام آباد بنا، اسلام کا قلعہ بنا 1963 میں. صوفی برکت علی صاحب نے کہا تھا کہ پاکستان کی ہاں میں پوری دنیا کی ہاں اور پاکستان کی نہ میں پوری دنیا کی نہ ہوگی. اقوام عالم کے فیصلے یہاں ہوا کریں گے. کیا نہیں ہو رہے؟ کیا پاکستان کے ساتھ اب خارجہ معاملات ٹھیک نہیں ہو رہے؟ ہم نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ پاکستان کے اوپر کچھ زوال تھا. یہ بہت سیانے تھے جب انہوں نے انڈیا کی آزادی کا اعلان کیا کہ 15 اگست کو کریں گے، حالات اچھے ہیں. 14 اگست کو وہ ہمارے ساتھ اللہ ہے. یہ 14 اگست 1947 کو بننے والا پاکستان، جس کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ اٹھ کے کھڑا نہیں ہوگا، ان کو چیر کے گزر جائے گا. یہ گیدڑ بخشیاں کسی اور کو دیں، یہ کسی اور کے سامنے کریں. آپ کو اس قوم کا پتہ نہیں ہے. خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. یہ کوئی عام قوم نہیں ہے. یہ ریاست بہت سٹرونگ ہے. یہ پوری دنیا کا پیوٹ پوائنٹ بنے گا آنے والے وقت میں. دیکھیے گا، یہ اس لیے نہیں کہ ہم پاکستان پرو پاکستانی، ہم اپنی کیلکولیشنز کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں. یہ پیوٹ پوائنٹ ہوگا دنیا کا. اقوام عالم کے فیصلے یہاں ہوں گے. یہ بڑی بڑی سپر پاور گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دی ہے. وہ جو ہمیں پہلے جو ہے یہ انڈیا کی طرف سے
ہمیں بڑے بڑے لوگ جو بڑے بڑے نام، اب تو ان کا میں نام بھی لینا نہیں چاہ رہا، وہ ہمیں جو ہے وہ بارکنگ کرتے رہے ہیں. اور اب کیا کر رہے ہیں؟ تو کس نے کہا تھا کہ ہم نے پاکستانیوں پہ پیسہ خرچ کیا؟ آج وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا. اپنے اندر اپنے ملک میں اس کو مسئلے پڑ گئے ہیں. یہ پاکستان کوئی عام نیشن نہیں ہے، اس کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی کوشش بھی مت کرنا. ہم کوئی عام لوگ نہیں ہیں. یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. ناظرین، ہم یہ جذباتی نہیں ہو رہے ہیں، ہم ذائچے دیکھنے کی بنیاد پہ کر رہے ہیں. آخر اتنے سال سے اسی فیلڈ میں ہے. میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلے اسلام، پھر پاکستان، اور اس کے بعد باقی سارا کام. حساب کی بنیاد پہ بتا دیتا ہوں، جب ہم نے 2019 کا ذائچہ نکالا تھا تو ہم نے یہ بات کہی تھی کہ یہ اثرات بن رہے ہیں. یہ جنگ ونگ کرنے کی اوقات نہیں ہے ان کی، یہ جنگ نہیں کر سکتے، یہ تھوڑی دیر کی بات ہے. اور ویسے بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ 22 مارچ تک یہ جنگ کے بادل منڈلائیں گے. 22-25 مارچ کے بعد یہ ویسے ہی ٹھیک ہو جائیں گے. تو ذرا کر لینے دیں. بارکنگ ڈاگ سیلڈم بائٹ، یہ کچھ نہیں کر سکتے. اور یہ اپنے تیارے جو ہمیں کہتے ہیں کہ جی ان کے پاس ان کی اپنی توپیں خراب کری. وہ سن 65 کی وار سے ان کے جو ٹینکوں کا قبرستان بن گیا ہوا ہے، ان کو آج تک نہیں بھولا ہے. ان کے میزائلوں کے تجربے ناکام ہوتے ہیں، ان کے میزائل ٹھس ہو کے زمین پہ گر جاتے ہیں. ان کو آئیڈیا ہی نہیں ہے پاکستان کے پاس کتنا جدید اسلحہ ہے. ان کو آئیڈیا یہ خود بتاتے پھرتے ہیں کہ پاکستان کے پاس ایسی سب مرینز ہیں کہ وہ جو سمندر کے اندر سے جو ہے ان کو نشانہ بنا سکتی ہیں. یہ ایک دوارکا گیا تھا، 50 دوارکا اڑا دیے جائیں گے. چونڈے کا محاذ ان کو بھول گیا ہے. پوری دنیا میں سب سے بڑی ٹینکوں کی وار اور پوری دنیا میں سب سے بڑا ٹینکوں کا قبرستان بھول گیا ہے. یہ BRB پہ آئے تھے لاہور میں ناشتہ کرنے، ان کے دانت توڑ کے واپس بھیجا تھا، بھول گیا ہے. یہ راوی کے پل پہ حملہ کرنے آئے تھے، ان کو بھول گیا ہے. اگر کسی بھول میں ہے تو کر کے دیکھ لو. ہمارے فوجی اجازت نہیں مانگتے ہیں، یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہمیں اجازت دو، ممی کی قسم. ہماری ممیاں بھی اس طرح کی نہیں ہیں جیسے ان کی ممیاں روتی ہیں، ہمارے بچے مرواتی ہیں، ہمارے چھٹیاں لے لے کے بھاگتے ہیں ان کے. یہ کیا سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ لڑیں گے؟ یہ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہے؟ آج تک کبھی انہوں نے خود کو جنگ لڑی؟ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. کبھی یہ سکھوں کے ساتھ ساز باز کر کے ان کو اکاد کرتے ہیں اور پھر ان کو ظلم کرتے ہیں. کبھی یہ کرسچنز کے ساتھ ساز باز کر کے ان کو آگے کر دیتے ہیں اور پھر ان سے ظلم کرتے ہیں. کبھی یہ مسلمانوں کے ساتھ ساز باز کر کے ان کو آگے کر دیتے ہیں، پھر مسلمانوں پہ ظلم کرتے ہیں. یہ اکھنڈ بھارت کھنڈ کھنڈ ہو جائے گا، ٹکڑے ہو جائیں گے اکھنڈ بھارت کے. یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم سے لڑیں گے؟ ان کو بھول گئی ہے یہ دنیا کا سخت ترین محاذ ہے جنگ. یہ سیاچن کتنی ان کے ساتھ ہو رہا ہے اور یہ ہوتا رہے گا، یہ بعد نہیں آئیں گے. تو کیا یہ اپنے ناظرین پھر جذباتی بات کیونکہ پاکستان کے ساتھ ہمارا یہ سینٹیمنٹس بہت زیادہ ہے. ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی ہماری عزت کی طرف، ہماری آن کی طرف آنکھ اٹھاتے ہیں. یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. ہم نے خارجہ پالیسی کی بات کی تھی، پاکستان کی خارجہ پالیسی اپنا اثر دکھا رہی. ہم نے بات کی تھی پاکستان کی اسٹیبلٹی کی. ہم نے بات کی تھی پاکستان میں فوج کے اسٹرانگ ہونے کی. یہ 2018 اور 19 کی جب ہم نے پریڈکشنز کی ہیں انٹرنیشنل، اس میں یہ سارا کچھ موجود ہے، آن دا ریکارڈ. یہ کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں یہ افغانستان میں بیٹھ کے ہمیں للکاریں گے تو
تو کیا ہم ان کی بات سمجھ لیں گے؟ یہ ہمارے ہمسایوں کے ساتھ بیٹھ کے ہمارے خلاف پلاننگ کریں گے؟ وہ دن گئے جب آپ کے جاسوس پاکستان میں گھومتے پھرتے تھے، اب نہیں۔ کلبھوشن ہمارے پاس ہے، وہ ایسا طوطا ہے جس میں اس دیو کی جان ہے۔ ابھی تو اس طوطے کی گردن نہیں مروڑی ہم نے، ذرا تھوڑا سا مروڑیں گے تو پھر تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ابھی تو ہم نے بہت سے لوگ جو اس کے نیٹ ورک کے ہیں وہ ہمارے پاس ہیں، بے فکر ہیں۔ یہ نعمت اللہ شاہ ولی کی جو پیشین گوئی ہے اس میں بھی تو ہے کہ پاکستان کی مدد کے لیے منگول آئیں گے۔ یہ منگول کیا ہے؟ یہ منگول یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہانگ کانگ علیحدہ ہو گیا اور اس وقت یہ ہانگ کانگ کی بات نہیں ہوتی۔ جب ہم مسلم اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں اس وقت یہ پورا انڈیا، یہ پاکستان ایک ریاست تھی، یہ پوری انڈو پاک، یہ انڈو پاک تو بہت بات کی بات ہے، یہ سب کانٹیننٹ پورا ایک تھا۔ اور اس کے بعد یہ کیا سمجھتے ہیں کہ منگول پاکستانیوں کی مدد کے لیے جب آئیں گے تو یہ منگولوں کا مطلب یہ ہے کہ وہ منگولیا سے آئیں گے؟ نہیں، چائنا، یہ رشیا، یہ دیکھیں تو صحیح آنے والا وقت دیکھیے گا۔ میں اپنی کیلکولیشن سے بات کر رہا ہوں، میں کسی اور کی بات نہیں کرتا۔ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اپنی پالیسی، یہ زہر افشانی یہ کر لیں گے اور ہم ڈر جائیں گے؟ یہ ہمیں ڈرا نہیں سکتے، یہ ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ یہ اشتعال دلا کے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی لوز موو کر جائیں گے اور پھر یہ اس کا فائدہ اٹھائیں گے، اور یہ جو ہیں یہ ادھر ادھر یہ ڈفلی بجاتے پھریں گے، پاکستان نے یہ کر دیا، پاکستان نے یہ کر دیا۔ پاکستان کر کے دکھائے گا، ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، ہمیں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے۔ یہ پاکستان یہ زبانی کلامی بات کرنے والے لوگوں کی قوم نہیں ہے، یہ کر کے دکھانے والوں کا دیش ہے۔ ہم نے پہلے بھی کر کے دکھایا ہے، ہم پھر کر کے دکھائیں گے۔ یہ مودی جی کسی بھول میں مت رہیے گا، یہ آنے والا وقت ہوتا ہے۔ پاکستان کوئی عام سی نیشن نہیں ہے، ہم زندہ قوم ہیں، پائندہ قوم ہے، ہم سب کی ہے پہچان، ہم سب کا پاکستان۔ سو ناظرین، یہ آج کی ویڈیو ہماری کوئی روٹین کی ویڈیو نہیں ہے، یہ ویڈیو وقت کی ضرورت ہے۔ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک میں گھسیں گے اور ہم بیٹھے رہیں؟ لیٹ دا ٹائم ٹو ڈیسائیڈ۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگی سے دکھ، تکلیف، پریشانیوں کو دور کرے، اور اس پاکستان کو اور اس پاکستان کی فوج کو اور ہمارے گمنام ہیروز کو اور ہماری اس عظیم قوم کو ہم 1000 دفعہ سلوٹ پیش کریں، اور ہم اپنی اس فوج کے بہادر جوانوں کے شکر گزار ہیں کہ جو تاریک راتوں میں ہمارے سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان شہیدوں کے درجات مزید بلند فرمائے اور اس پاکستان کو ایک ایسی اہنی اسٹیٹ بنائے کہ جس کی طرف دشمن آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی جرات بھی نہ کر سکے۔ پاکستان بائندہ باد۔ اللہ حافظ۔